जी जनाब, वन सेकेंड वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हम अक्सर हमारे शोज़ में कोशिश पूरी करते हैं कि उन लोगों को बुलाएं जो आपको कोई ऐसा मैसेज दे सकें, कुछ ऐसी आपको इंस्पिरेशन दे सकें कि आप कोई अच्छा काम करें और आपकी जो शख्सियत है वो वैसी तब्दील हो जाए। उसी हवाले से मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने उन खुशनसीब लोगों को जो है वो हमारे सामने रखा है, और वो खुशनसीब इसी वजह से होते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़रिया बनाता है किसी की खिदमत करने के लिए, किसी के काम आने के लिए, किसी की मुश्किल में उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। इसी तरीके की खुशनसीब शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन उनको मिलवाने से पहले, उनका तारुफ करवाने से पहले मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत सी एक वीडियो है। पहले हम उस चल के वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आते हैं आपके पास। पीर सैयद लख्त हसनैन इस्लामी मजहबी स्कॉलर हैं जो बरतानिया के मुसलमान तबके में गुर्बत के ख़ात्मे और कुर्राए अर्ज़ के ज़रूरतमंदों की फ़लाह के लिए अपनी खिदमात के हवाले से बहुत मरूफ़ हैं। आप मुस्लिम हैंड्स फ्लाई इदारे के चेयरमैन हैं, जिसका आगाज़ 1992 में बोस्निया में जंग के दौरान बहुत छोटी सतह से हुआ। अब तक दुनिया भर के 40 से ज़ायद ममालिक में आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस के दौरान इस इदारे ने इमदाद फराहम की है। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के 7 अज़ला में फ़लाई कामों में मसरूफ़ अमल है। ये तंजीम बिलखुसूस मुआशरे के मुतासरा, महरूम और पसमानदा तबक़ात की मदद के लिए बराह रास्त डोनर्स के ज़रिए काम कर रही है, जिससे आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पर लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने पीर सैयद लख्त हसनैन को सितारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता किया। जी जनाब, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो कौन है। जी हाँ बिल्कुल, आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं, क्योंकि उनको सितारे इम्तियाज़ मिला है और जिस तरह से उन्होंने खिदमत खल्क़ की है उस हवाले से और भी वो किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स है, उसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीर सैयद लख्त हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत खूबसूरत ऑनर है ये, और बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें इस तरह के खिताब मिलते हैं। अल्लाह की रहमत समझते हैं हम तो इसको। सर सबसे पहले तो इस इदारे के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये इदारा जो है ये कब कायम आपने किया और इसकी क्या ख़ास वजह थी? कोई ऐसी इंस्पिरेशन या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी जो आपके दिल में आई ये बात कि इस तरह का एक इदारा होना चाहिए लोगों की खिदमत करने के लिए? मैं 1991 में 1991 में इंग्लैंड गया था। अच्छा जी। और जब यहाँ से जाने लगा तो एक नीयत की थी कि या अल्लाह, मैंने ये हिजरत जो है जी वो तेरे लिए, तेरे दीन के लिए, तेरे बंदों की खिदमत के लिए की है। वाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है, जब आप हिजरत करते हैं उस मौके पर जो आपकी नीयत होती है जी उसका अजर आपको मिलता है। बेशक। मुझे इस बात का तो इल्म नहीं था कि कल मुस्लिम हैंड्स बननी है और क्या क्या अदारे बनने हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपनी ज़िंदगी को अपने मालिक के हवाले कर दूँ। क्या बात है। और शायद ही कोई ऐसे लोग हों जो बिलखुसूस मेरे काम के हवाले से जो एज ए विजिटर गए हों और अपने एज ए विजिटर उसको एक इंटरनेशनल काम मिल जाए। हाँ सही। उस वक़्त बोस्निया की वॉर चल रही थी और उससे पहले बल्कि बहाना जो बना, पाकिस्तान के मशहूर कॉलमिस्ट मुन्नू भाई साहब का एक कॉलम जो है मुकामी अखबार में छपा, भैया मेरे आंसू पूछे। अच्छा। कि मेरे आंसू जो हैं उनको आप पूछें। वो एक कॉलम एक माजूर के लिए था, उसको ऑटोमोबाइल व्हील चेयर चाहिए थी। मैंने अपने मस्जिद के नमाजियों को कहा, यार आप ज़कात सदक़ात और रमज़ान में देते हैं तो क्यों ना हम सारे चंदा इकट्ठा करें तो उसको हम एक मोबाइल चेयर भेज दें। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा। उससे अल्लाह के बहाने, अल्लाह कोई बहाने बनाता है, एक तरीका बनाता है, किसी ना किसी को जरिया ज़रूर बना देता है किसी की मदद के लिए। वहाँ से जब मैंने ये देखा कि लोगों ने तो अपने अतियात जो है पेश कर दिए, फिर हमने वहाँ से ऑटोमोबाइल ख़रीदी, बाई एयर को भेजा। फिर बहावलपुर में उस पर कमिश्नर थे, मुन्ना भाई साहब के दोस्त थे, वो मौजूद थे, उसके मौजूदगी में ऑटोमोबाइल जो है चेयर उस माजूर की खिदमत में पेश की गई।
اور وہ بہت ہی جینیس قسم کا انسان تھا، فوت ہو چکا ہے. پھر اس نے اسکول ٹیچر بنا معذوری کے باوجود، لیکن یہ آٹو موبائل چیئر جو ہے یہ اس کا سہارا بن گیا. چونکہ وہ اس کے بیک کی پرابلم تھی، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا نا، اس کے پاس کوئی چیز تھی. چنانچہ وہ اس سے پھر اس کی زندگی بحال ہوئی، اسکول ٹیچر بنا. پھر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول بھی غریب مسکین بچوں کے لیے بنایا، ابھی بھی وہ کام کر رہا ہے اسکول، ہم ہیلپ بھی کرتے ہیں اسکول کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے حوالے اپنی زندگی کو اور اپنے مقاصد کو رکھتے ہیں تو پھر اللہ آپ سنبھال لیتا ہے. یہ تو ہے. پھر 1993 میں 91 کے اندر ہم نے مسجد سے، جہاں میں امام اور خطیب تھا، کریمیہ مسجد نوٹنگم کے اندر، یو کے کے اندر، یہ برمنگم اور شیفیلڈ اور لیسٹر کے قریب یہ سٹی ہے. صحیح. اور بہت بڑا بھی سٹی نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار تھی، آج 25 ہزار ہو چکی ہے. تو ایک بڑے چھوٹے سارے شہر کے اندر، یعنی یہ لنڈن یا مانچسٹر یا برمنگم نہیں ہے. تو وہاں سے اس چیز کا آغاز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک رحمت. اور آج بھی ہیڈ آفس وہیں پر موجود ہے. وہاں کے دوستوں نے مجھے محبت دی، عزت دی، اعتماد کیا، اور اسی وجہ سے آ کر میں آج تک اس شہر کو چھوڑ بھی نہیں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا راستہ دیتا ہے. یہ ایک ویسے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کروں. رائٹ. تو پھر وہ رائٹ پلیس، رائٹ جگہ آپ کے لیے تلاش کرتا ہے. بالکل. تو جب دنیا کے ایک حکیم انسان آپ کے لیے وہ جو ہے وہ صحیح جگہ تلاش کرتا ہے آپ کی صلاحیتوں کے مطابق، تو پھر رب کی حکمت تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. بالکل. تو اس نے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے، تو اللہ نے یہ راستہ دے دیا. صحیح. اچھا، اس ادارے کو قائم کرنے میں آپ نے یہ تو بتا دیا آغاز اس کا کب ہوا، تو آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی شامل تھے یا آپ نے خود ہی بیڑا اٹھایا اور آپ آگے چل پڑے اس کام کے لیے؟ نیچرلی ملا تو ایک ہی ہوتا ہے، مین تو وہی ہوتا ہے جو کشتی کو لے کر چلتا ہے. بعد میں دوست ملتے جاتے ہیں. شروع میں تو میں اکیلا ہی تھا، سوچ فکر ساری اکیلی تھی، لیکن مجھے یہ خوش قسمتی تھی میری کہ میرے دوست مجھے جب کام دیکھتے گئے. پھر یہ بھی ایک بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کسی مسجد کا جو امام ہے وہ ایک انٹرنیشنل چیریٹی کو سٹارٹ کرے اور اس کے مسجد کے نمازی اس کے والنٹیئر بن جائے، اور اس کے جو ٹرسٹیز ہیں اور اس کے جو بنانے والے وہ والنٹیئر بن جائے. بالکل بالکل صحیح بات. اور وہاں ایسے ہوا. اچھا. کہ وگرنہ جہاں امامت کی جاتی ہے وہ ایک پروفیشن ہے، ایک قسم کا خدمت بھی ہے، تو وہ لوگ اس کو ملازم ہی سمجھتے ہیں. صحیح. تو پھر اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ کو قبول کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہوتا. یہ تو ہے حقیقت. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی میرے وہ دوست سارے باحیات ہیں. کل بھی مجھے مبارکباد کا ایک ہمارے ٹرسٹی کا آیا کہ جناب وہ ابتدائی دور بھی ہمیں یاد ہیں جب سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو آپ کے اراؤنڈ کر دیتا ہے. بالکل. پھر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ مخلص لوگ مل گئے، دیانتدار لوگ مل کے، محبت کرنے والے مل کے، اعتماد کرنے والے مل کے، اور آپ کے دست و بازو بن کے وہ لوگ. جب تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ باڈی بنائی ہے نا، اس کو بیلنس رکھنے کے لیے دو بازو بھی رکھے. جہاں یہ ہاتھ جو ہیں مدد کے لیے موجود ہیں وہاں بیلنس بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح اعتدال کی شخصیت پیدا ہوتی ہے اس طرح. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے جو دوست بنتے ہیں وہ آپ کا سہارا بھی بنتے ہیں، آپ کے لیے وہ مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں اور آپ کے لیے بیلنس بھی ہوتے ہیں. بالکل. نیچرلی اس کے بعد پھر آج ہزاروں مسلمان کے جسٹ ملازمین دنیا کے 2 درجن سے زیادہ ممالک کے اندر کو 3000 سے زیادہ ملازمین مسلمان کے اپنے ملازمین جو فل ٹائم پروجیکٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا. اور 1900 صرف پاکستان میں. واو. 1900 جو ہمارے پورے ملک کے اندر پروجیکٹس چل رہے ہیں، 1900 سے زائد مور دین 1900 جو ہیں وہ صرف پاکستان میں. اور 3000 بلکہ اب تو مجھے ایگزیکٹ نمبر مجھے نکالنا چاہیے آفس سے، 3000 سے زائد جو ہیں وہ انٹرنیشنل مسلمان کے مختلف پروجیکٹس کے اندر آفسز کے اندر کام کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، ویسے تو ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں آپ کا یہ سلسلہ قائم ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے کس ملک سے آغاز لیا تھا، وہ کون سا تھا؟ آغاز تو پاکستان سے تھا. وہ جو ویل چیئر بھیجی تھی. اچھا، وہ سب سے پہلا آپ کا وہ تھا. لیکن اس وقت مسلمان نہیں بنی تھی. اچھا، مسلم ہینڈز. ہاں، وہ پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ بھائی لوگوں کے اندر دینے کا جذبہ موجود ہے، صرف ان کو ایک سیف ہینڈ چاہیے، یعنی لوگوں کی امانتیں صحیح جگہ تک پہنچنا
بس ان کے دل میں یہ ہو کہ بندہ پہنچانے والا صحیح ہو. بالکل. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ بوسنیا کی وار سٹارٹ ہوئی. وہ بڑی عجیب سی سچویشن ہوئی. سوویت یونین ختم ہوا تھا, دنیا اب آزاد ہونی شروع ہوئی, جو بارڈرز تھے وہ ختم ہونے شروع ہوئے, اور بوسنیا کے مسلمان کتنی مشکل میں اور یہ پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں کہ یورپ کے ہارٹ کے اندر ایک مسلمان آبادی اتنی بڑی موجود ہے, پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. صحیح. اور پھر بوسنیا کی جو وار سٹارٹ ہوئی, ہم انگلینڈ میں تھے, اس کی آگ اور دکھ جو تھا وہاں پر بھی پہنچا. تو مسجد کے بیس پر میں نے اس کا آغاز کیا. اچھا. ہم مسجد کے بیس, اس وقت پھر آہستہ میں نے لرننگ سٹارٹ کی کہ بھئی چیریٹی ورک ہوتا کیا. ہم چونکہ پیر لوگ ہیں, ہم تو لنگر کھانے والے کھلانے والے لوگ ہیں, تو یہ تو صدیوں سے آ رہا ہے, یہ بھی چیریٹی ورک ہے. صحیح. لیکن آج کے زمانے کے جو پروفیشنل وے سے جو چیریٹی ورک کیا جاتا ہے, اس کی گورننس کو دیکھنا, اس کے ایچ آر کو دیکھنا, اور اس کے پروگرامز کو دیکھنا, پھر اس کی یعنی فنڈیزنگ اس کے لیے کرنا, اس کا ایک خاص ایک طریقہ کار ہے آج کے زمانے میں. پھر اس کو سنبھالنا بھی ہے پیسے کو, اس کے فینانس کو دیکھنا, پھر اس کی مانیٹرنگ, اس کے ویلیویشن, پھر رپورٹ بیک ڈونر تک کرنا, یہ پورا سسٹم ہے, پورا ایک سائیکل ہے. بالکل. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مجھے ضروری تھا. پھر میں نے جو انٹرنیشنل اس وقت چیریٹیز وہاں کام کر رہی تھی اس کو اسٹڈی شروع کی. ساتھ ساتھ ہم بوسنیا کا کام کرتے جا رہے تھے. اچھا. ہم کنٹینرز یہاں سے انگلینڈ سے بھیجتے. صحیح. پھر میرا میسج جو ہے وہ پبلک کے اندر جانا شروع ہوا کہ میں, حالانکہ اس کو وزٹر تھا, یہ بھی آپ کو بتاؤں, اور میرے دوست مجھے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, وزٹر ہیں یہاں پر, 6 مہینے کے اندر چلے جانا. میں نے کہا یار میں چلا جاؤں گا, یاد تو رکھو گے, ایک آیا تھا, ایک ہلچل پیدا کر کے چلا گیا. اور اگر اللہ کو منظور ہے تو میں ٹھہر جاؤں گا. 3 دفعہ میرا ویزا ریفیوز ہوا. میں نے کوئی گھبراہٹ نہیں کی, میں نے کوئی خوف نہیں کھایا, میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا, ظاہر ہے جو قسمت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ دیر سے اللہ کا دے ہی نظام دیتا ہے. اس کے میں اپنی زندگی کو اس کے حوالے کیا, وہ میرا خود سنبھالنا دے گا. اگر دنیا میں ایک اچھا انسان کسی کو سنبھالنا دیتا ہے تو کائنات کا مالک کیوں نہیں دے گا. صحیح بات ہے. میں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی, نہ کبھی خوف کھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ پکڑا اور ہاتھ پکڑے اپنی رحمت کے ساتھ. رزلٹ کیا نکلا کہ ویزا بھی لگ گیا. اچھا. اور پھر اینڈ آف 92 کے اندر 91 میں گیا تھا, تو اس دوران 2 سال ویزے کی لڑائی چلتی رہی. الحمدللہ ویزا مل گیا. پھر میں 92 کے اینڈ میں پاکستان آیا, اور یہاں پر آ کر اپنے بزرگوں کے سامنے اس مسلم ہینڈ کا نام پیش کیا. پھر اس کی ساری پلاننگ چلتی رہی, اسٹڈی چلتی رہی, مجھے چیزیں کھلتی گئیں. اور مجھے اجازت دیں میں صرف نوجوانوں کو چیز بتانے کے لیے, بالکل بالکل, کہ جب انسان اپنی نیت کو پاک رکھتا ہے تو اللہ اپنے آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے. تو میں جو اس کا علم جو مجھے مل رہا تھا, جب میں اسٹڈی کر رہا تھا, تو میرے اندر اس طرح داخل یہ اس کا نالج ہو رہا تھا کہ جس طرح بڑی گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی سکون دیتا ہے, اس طرح وہ علم میرے اندر داخل ہو رہا تھا. یہ سچ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, چونکہ ہم اس سبجیکٹ کے لوگ نہیں تھے. رائٹ. اس کا نالج لینا بڑا ضروری تھا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا, کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے. صحیح بات ہے. تو اس کا مجھے خود ایز اے اس آرگنائزیشن کے سٹارٹ کرنے والے ہونے کی حیثیت سے اس کا نالج خود ضروری تھا. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اس چیز کا نالج نہ ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم لوگوں کے مرہون منت رہیں گے. جی. سٹارٹ الحمدللہ میں نے لرن کیا, پھر دوست ملتے گئے, پھر ہر ایک نے اپنے اپنی رسپانسبلٹیز وہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. تو الحمدللہ اس سے کہ نوجوانوں کو صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنے مالک کو پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں, کیونکہ اس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے. بالکل. ہمارا احساس اس کے ہاتھ میں, بقایا کیا رہے گا, بقایا کیا رہے گا, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. بقایا ساری چیزیں بات کی ہیں, زندگی اس کے ہاتھ میں ہے, موت اس کے ہاتھ میں ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو بقایا کچھ بھی نہیں. بالکل. تو یہ پہچان اس کی ضروری ہے. اور الحمدللہ ہم نے فیتھ بیس آرگنائزیشن بنائی ہے. اور آج بھی سوال ہوتا ہے جی مسلم ہینڈ وہ بھی یورپ کے اندر, تو بڑا مشکل ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں, میں آج بھی کہتا ہوں دوستوں کو اپنے آفس کے اندر کہتا ہوں, میں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کا جو رفائی اور سماجی نظام ہے جو اللہ اس کے نبی نے عطا کیا ہے, اور جو ایگزامپل کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا, ہم اس کو قوم کے دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. بالکل. ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, ہم تو خدمت کے لوگ ہیں. اچھا, ایک اور اس میں چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ یورپ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے کس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, کس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ سالو کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایشوز ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ سالو کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ جس جگہ پر بھی جاتے ہیں نا اس کے اپنے مسائل ہیں.
ظاہری شکل میں یورپ میں یہی نظر آتا ہے کہ بھئی دولت ہے، ہر گھر میں گاڑی ہے، جو ایک فیسلٹیز ایک گھر میں ہونی چاہیے وہ وہاں پر موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر جگہ کے مسائل دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. اس وقت ہمارے لوگوں کے مسائل کئی ہیں. دیکھیے وہ ایک سیکولر، صرف سیکولر نہیں بلکہ دین سے دور ایک ماحول ہے جہاں دولتیں آتی ہیں اور اس کے اثرات بھی آتے ہیں. اور وہ چیز آپ کی فیملی اور آپ کے بچوں کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. پھر آپ کا بچہ جو صبح 7 o'clock 8 o'clock گھر سے نکلتا ہے اور 3-4 بجے تک وہ جن کا ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کا کلچر بھی تو اس نے لے کر آنا ہے. بالکل. آپ کے گھر کا کلچر بھی ہے، پھر سکول کا کلچر بھی ہے، کالج کا کلچر، یونیورسٹی کا بھی ہے، پھر سوسائٹی کا علیحدہ ہے، سوسائٹیز اور سوشل گیدرنگز اور یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے ہاتھ میں موبائل بھی آ گیا. پہلے ہم روتے تھے کہ جی ٹی وی کا مسئلہ ہے، اب موبائل آ گیا. تو اس نے ہر چیز کو بالکل ڈیفرنٹ کر دیا. بہت ڈیفرنٹ، رائٹ. اس لحاظ سے اس کے اپنے مسائل ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، ہمارا بچہ جس ماحول میں جوان ہو رہا ہے وہ اور ہے. آپ کے گھر ایک سوسائٹی اس کو کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس اس کو کھینچ رہے ہیں، وہ دونوں ایک بالکل. اور وہ پھر کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے کہ میں کس چیز کو جو ہے وہ صحیح مانوں. نیچرل ہے، جو زیادہ طاقتور ہوگا اس کی طرف وہ چلا جائے، جو زیادہ حاوی ہو جائے گا. مجھے ایک بزرگ نے پوچھا جی میں اپنے بچوں کو، میرے بڑے ہیں، میں لے جانا چاہتا ہوں انگلینڈ، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اگر رزق یہاں انف ملتا ہے نا تو پھر نہ لے کر جائیں. اچھا. کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا جی اس کے مسائل اپنے ہیں، کل کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولادوں نے کیا ہونا ہے. بالکل. ہم تو سجدوں میں سر رکھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کے آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرنا. بالکل بالکل. یہ ایک مسئلہ ہے. اب جو اس وقت وہاں مسلمانوں کے خلاف ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، ریسزم بڑھ رہا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے. اس انٹرنیشنل ماحول ایسا بن چکا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ایک وہ وقت تھا کہ اسلام جو تیزی کے ساتھ یورپ میں پھیل رہا تھا. آج وہ جو اسلام کو قبول کرنے والے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر بھی ٹیررزم کا، ایکسٹریمزم کا بلیم لگ سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا. آنے والے دور سے لوگ تک ڈر رہے ہیں کیا بنے گا. لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں، حکومتیں جو ہیں وہ اس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. صحیح. اب مثال کے طور پر ہم 40 لاکھ ہیں مسلمان صرف برطانیہ کے اندر، اور پوری دنیا سے مسلمان ہیں. ہماری کنٹریبیوشن ہے الحمدللہ اس سوسائٹی کے اندر، اور اس کو گورنمنٹ جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے اس کنٹریبیوشن کو. 40 لاکھ جہاں پر بھی سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے لوگ محنتی بھی ہیں الحمدللہ. اب ان کی چوتھی جنریشن ہے، وہ بورن براٹ اپ وہاں پر ہوئی ہے اور اس نے وہاں ہی رہنا ہے. صحیح. اب ان کے فیوچر کے مسائل ہیں. اس لحاظ سے یقیناً ایکسٹریمزم آئے گا. ایکسٹریمزم پھر جاب کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تعلیم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ریسزم جو ہوتا ہے اس کے خطرات تو موجود ہیں. لیکن جو بچہ بورن اور براٹ اپ وہاں پر ہوتا ہے وہ دلیر ہے. جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں چونکہ ان کا کنٹری وہی ہے، تو اس کو ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خطرات موجود ہیں. لیکن ہم پھر بھی اپنی حکومتوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس وقت تک اس کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز وہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے کوئی ریسزم کسی کے ساتھ کیا ثابت ہو جائے تو بچ نہیں سکتا. اچھا خیر، اب یہ تو یورپ کے حوالے سے ہو گئی. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کس طرح کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ نے حل کیا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا یورپ کے اندر تعلیم فری ہے، تعلیم فری ہے یونیورسٹی تک. اور یونیورسٹی بھی اگر کوئی بچہ جاتا ہے تو اس کو حکومت ہیلپ کرتی ہے. پھر ساتھ اگر کوئی جاب لیس آدمی ہے اس کو اتنے پیسے بچوں کو ملتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا. اچھا. یونیورسٹی تک یعنی کہ جو انسان کی بنیادی مکان ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ حکومت مکان دے گی آپ کو، اور اگر جو حکومت نہیں دیتی تو آپ کو کرایہ دے گی. نیچرل ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے تو حکومت دے گی. اور اگر میڈیکل کی پرابلم ہے تو ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، ایمرجنسی کے اندر جائیں. اور اگر آپ پیسہ پے کر سکتے ہیں تو 8 پاؤنڈ 9 پاؤنڈ ایک میڈیسن کے آپ کو دینے پڑتے ہیں. اگر پے کر سکتے سیلری موجود ہے. اگر نہیں ہے
تو آپ جاب لیس ہیں تو حکومت آپ کو فری دے گی. اچھا یہ تو چیزیں ہیں باہر کے ملک کی. اب یہاں پر اس کو چیزیں دیکھتی ہے میں, چونکہ یہاں پر وہ سچویشن نہیں اوور آل, نہ حکومت مکان دے سکتی ہے, نہ آپ کو میڈیکل کی وہ فیسلٹیز دے سکتی ہے, اور نہ تعلیم کے اوپر. اور تعلیم کا تو جو نقصان یہاں پر یہ ہوا ہے کہ تعلیم کو یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں نظر آتا, ہم چونکہ پرائیویٹ اسکول سیکٹر میں ہیں, ہمارے پاس تقریباً 250 اسکول ہیں مسلم ہیں, 40-50 ہزار بچہ 40 ہزار بچہ پاکستان کے اندر ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے. اور جو ملازمین کی تعداد آپ کو موسٹلی ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہمارے اسکولوں کے اندر کام کرتے ہیں, مور دین 1900 جو ہے, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا. اب دو حصوں میں قوم تقسیم ہوگی. قوم کا بچہ جو ہے, ایک گورنمنٹ اسکول ہیں جہاں کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے, اور یہاں پر اندازہ کریں حکومتوں نے اپنے جو اسکول ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو, چیریٹیز کو دینے شروع کی ہے, چونکہ اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اس وقت مین پرابلم چل رہی ہے, مسئلہ ہے جو آپ کے انڈر آتا ہے اور آپ اس کو ریزالو کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی جو مسلم ہینڈز ہیں نا, وہ ایک انٹرنیشنل چیریٹی ہے. ہمارا جو نیٹ ورک ہے مور دین 50 کنٹریز میں ہے ماشاءاللہ. اور جو بوزنی کی وار کی بات کی نا, اس وقت سے لے کر آج تک, آج کے دن تک دنیا میں جہاں پر بھی بڑے بڑے ڈیزاسٹر آئے ہیں, سونامی کی شکل میں ہو, وار کی شکل میں ہو, فلڈ کی شکل میں ہو, زلزلوں کی شکل میں ہو, یا کسی بھی جو ڈیزاسٹر ہوں, نیچرل ہوں یا ان نیچرل ہوں یا مین میڈ ہوں, اس سارے میں مسلم ہینڈ شریک ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ کون کون سے مختلف شعبہ جات ہیں جن کے اندر جس کے تعلیم ہے, اس کے اوپر ہم کام کریں انٹرنیشنلی. پھر ہمارا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کے قائل ہیں, اور ہم بچے کو نرسری سے پکڑتے ہیں, اس کو یونیورسٹی تک لے کے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تقریباً کچھ 4,000 کے قریب بچہ ہمارے اسکولوں سے فارغ ہو چکا ہے ماشاءاللہ, اور ہم یونیورسٹی تک لے کر جا رہے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سوشل چینج پیدا کریں. ہماری جو کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے سے انڈونیشیا کے اندر, سری لنکا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, افغانستان کے اندر, سوڈان کے اندر, نائجر, مالی, گیمبیا, موریتانیہ, فلسطین, ان ہمارے اپنے اسکولس ہیں مسلم ہینڈس. اور اگر دیکھا جائے گھر میں پانی کے کنویں بھی کھدوائیں, اللہ کی رحمت ہے, پاکستان کے اندر تو ہزاروں کے حساب سے. اور ہمارا جو ٹارگٹ جو ہے وہ ہلی ایریاز ہیں. ابھی ہم نے آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ کے علاقے کے اندر چشموں سے جب پانی آتا ہے تو عورتیں وہاں چشموں پانی لینے جاتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے, بارشیں بھی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 50 بڑے بڑے سٹوریج بنا کر دیے ہیں. اچھا. ہاں, ابھی سال ختم ہوا ہے, اور اگلے سال کے اندر 100 کے قریب اور بن رہی ہیں. اسی طرح جو KPK کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھی سینکڑوں کے حساب سے. پھر ابھی ہم نے جو ہے ٹارگٹ کیا ہے ساؤتھ پنجاب کو. ساؤتھ پنجاب کے اندر راجن پور کے اندر ایک ایسا ایریا ہے جہاں 12 ایریاز ہم نے ابھی ڈیفائن کیے ہیں, جہاں لوگ ابھی بھی تالابوں میں پانی پیتے ہیں. ابھی بھی اس وقت میں نے انگلینڈ سے ٹیم بھیجی, مجھے نہیں علم تھا, اور جب مجھے دوستوں نے ویڈیو بھیجی وہاں سے کوٹ میٹن شریف سے کہ جناب یہ ہمارے علاقے میں تو یہ ہو رہا ہے, ابھی تک تالابوں میں پانی بارش کا پانی سے پیتے ہیں. پھر میں نے ٹیم بھیجی اسلام آباد سے, لاہور سے, میر پور, آزاد کشمیر سے, آفسرس کے دوست کے ویڈیو لے کر آئے, فوٹوگراف لے کر آئے. تو یقیناً دوست کہہ رہے جناب ہم تو رو رہے تھے وہاں پر, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ وہاں پر جو پانی زریلا ہے اس علاقے میں, گورنمنٹ آج تک جو مجھے اطلاع ملی ہے 150 فٹ تک نیچے گئی ہے. ہم 450 فٹ تک گئے ہیں. اور میں اگلے ہفتے 2 فلٹریشن پلانٹ سولر سسٹم کے تحت میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں. کیا بات ہے, الحمدللہ اسی علاقے میں. ایڈوانس میں مبارکباد. اللہ قبول فرمائے. اس طرح کراچی کا مسئلہ ہے. میں جب کراچی میں پہنچا تو میں نے کہا دوستوں کو بتایا, پوچھا کہ بھئی کوئی ایک پرابلم بتائیں. کہنے لگے جی سب سے بڑی پرابلم پانی کی ہے, آپ تو کراچی میں رہے ہیں. تو کراچی کے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک میٹھا بھی ہے اور ساتھ کھارا بھی ہے. جو کھارا علاقہ ہے وہاں سے لوگ جو ہے باہر سے پانی خرید کر پی رہے ہیں, جو مجھے بتایا جاتا ہے جو میں وہاں وزٹ کرتا ہوں. الحمدللہ میں اگلے ہفتے 3 جو ہیں RO پلانٹ کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. خیر کراچی کے حوالے سے تو بات کی جائے تو اور بھی بہت سارے ایسے مسئلے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیکھ لیں وہاں یہ والے مسئلے ہیں, پھر شیلٹرز کے حوالے سے, جابز کے حوالے سے. ہم نے یہ سوچا کہ اور تو ہیں, ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں پانی کو کراچی کے اندر. پھر اس کے علاوہ بدین اور سجاول اور پورے علاقوں میں پانی کا کام ہزاروں کے حساب سے ہینڈ پمپ لگ رہے ہیں, کمیونٹی ویلز لگ رہے ہیں. اس طرح بلوچستان جو آپ کو ہم سینکڑوں کے حساب سے وہاں کمیونٹی ویل لگا چکے ہیں, سینکڑوں کے حساب. اس وقت تک
ہزارہ کے حساب سے مسلم ہینڈ پمپ اور کمیونٹی کے، اور جو اس وقت تو آزاد کشمیر میرپور جو ہے اس ڈویژن کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ لگ گئے ہیں، اور میرپور شہر کے اندر تقریباً 18 سے 20 لگے ہیں، تقریباً 70 to 80% پانی ہمارے فلٹر پلانٹ سے جا رہا ہے، اور ہم اس کو پورے ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح فیصل آباد کے اندر شروع ہو رہا ہے، اس طرح لاہور کے اندر شروع ہو رہا ہے، مختلف ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ کے اندر۔ ہم نے حکومت پنجاب کو یہ کہا ہے کہ آپ کے جو فلٹریشن پلانٹ جو بند ہوئے، میری گورنر صاحب چونکہ ہمارے دوست بھی ہیں، چونکہ سرور صاحب میری پچھلے ہفتے بات بھی میں نے کہا وہ ہمارے حوالے کریں، آپ کے تو بند پڑے ہوئے تو ہم کو خدمت کر کے کھول سکیں۔ ابھی ہم نے ایک یہیں رواد کے قریب ایک واٹر سپلائی گورنمنٹ کی بند ہوئی تھی، جگہ بنی ہے، سب کچھ تھی، اور ہم نے الحمدللہ وہاں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا، اور لوگ خوش ہیں کہ صاف پانی مل رہا ہے۔ جو پاکستان کے بڑے مسائل میں سے کنٹامینیٹڈ واٹر کا مسئلہ ہے، جو بیماریاں اس وقت بہت زیادہ ہیں، اور اس بیماریوں سے بچنے کے لیے پانی جو ایک بنیادی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ مسلم ہینڈز اس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، میڈیکل کے اوپر، ہم پورے پاکستان کے اندر ہم 60 ڈسٹرکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پورے پاکستان کے جتنے بھی اس وقت تک پاکستان کے ڈیزاسٹر آئے ہیں، 2005 کا زلزلہ آیا ہے، 2010 کا جو فلڈ، ہم الحمدللہ چترال سے شروع ہوئے تھے بدین تک، تو میں خود بھی گیا ہوں، تو الحمدللہ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ سب ہم علاقوں کے اندر کام کیا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ ہمارا مسلمان کا ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جب بھی کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں ہم کبھی باہر نہیں نکلتے، وہاں کنٹینیو انٹرنیشنل جو چیریٹیز ہوتی ہیں وہ ٹھہرتی نہیں ہیں، وہ 3-4 مہینے 6 مہینے میکسیمم کام کیا، وہاں سے نکلے اور آگے اگلے ملک میں چلے گئے، مسلم باہر نہیں نکلتی، اس وجہ سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے اس وقت بہت ایکسٹینڈ ہو چکا ہے۔ بالکل بہت اچھا کام، نیک کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور آپ کو جو ہے قبول فرمائے، بالکل کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد ضرور دینا چاہوں گی، اور آپ جس طرح سے آگے کی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، اس چیز کی امید ہے۔ جو حکومت پاکستان نے، ہم نے تو کبھی زندگی میں اپلائی نہیں کیا تھا، نہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وگرنہ اگر یہی لینے ہوتے تو کئی ایوارڈ لے چکے ہوتے، ہم ایک ایوارڈ چاہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول ہمیں عطا کرے، یہی ایک طرح کا سر ایوارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، سب سے بڑا یہ ایوارڈ ہے۔ جو محبتیں ہیں، رات کو جو ایوارڈ لینے کے بعد جو میسیجز پوری دنیا سے مجھے آ رہے ہیں، جی میں 2 بجے تک جواب دیتے تھک گیا تھا، صبح اٹھاؤں تو سینکڑوں کے حساب سے پھر ہیں، ہمیں یہ دعائیں جو مل رہی ہیں، اور ہر دوست کہتا ہے کہ مسلمان ڈیزرو کرتی ہے، بالکل، تو یہ ایک انعام ہے، اور یہ دعائیں مل رہی ہیں، بالکل یہ آپ کی کامیابی ہے ایک طرح سے کہ جو اللہ کی رحمت ہے۔ میں ایک تو ہمارا ریسیپینٹ کنٹری ہیں جو ہم سے ہیلپ لیتے ہیں، ایک وہ کنٹریز ہیں جہاں سے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، UK ہمارا بیس ہے، پھر 1996 کے اندر میں نے ساؤتھ افریقہ گیا تھا، وہاں آفس بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے فرانس آفس، مسلمان کے 3 آفسز ہیں فرانس کے اندر کام کر رہے ہیں فنڈ ریزنگ کے، پچھلے سال ہم نے ٹرکی کے اندر اور کینیڈا کے اندر آفس سٹارٹ کیا، ماشاءاللہ، ابھی رمضان المبارک میں اللہ توفیق دی، اس کی رحمت سے اس کی رکاوٹیں ختم ہوں تو ہم انشاءاللہ امریکہ کے اندر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، الحمدللہ، اور اللہ کی رحمت ہے، ہم یہ پھیل رہی ہے مسلم ہینڈز فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی پھیل رہی ہے، پھر مجھے خوش قسمتی مسلم ہینڈ کی ہے کہ جو لوگ 30 سال پہلے میرے ساتھ کام سٹارٹ ہوئے تو آج بھی میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، او مائی گاڈ، ٹیم بلڈ کی، اور میں نے یہاں پر بھی آپ کو بتاتا ہوں 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن کام شروع کیا، اسلام قبول کیا، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ تھے، سبحان اللہ، کیا بات، انہوں نے پھر آگے اسلام کے پیغام کو پہنچایا، صحیح، اس طرح صوفیہ کرام جو ہیں، جو پہلے دن ان کے ساتھ شروع ہوتا ہے ان کے وصال تک ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہم چونکہ اس طبقے سے ہیں، بزرگوں کی اولادیں ہیں، تو ہم نے بالکل، میں نے بھی دوستوں وہی سلسلہ اپنایا، وہ جو میرے ساتھ کچھ 26 سال پہلے شروع ہوا وہ بھی آج ساتھ ہے، کچھ 24 سال پہلے شروع ہوا، وہ بنیاد بنے ہیں، کیا بات ہے، وہ میرے ساتھ وہ دست و بازو بنے ہیں، آج میں آپ کے سامنے بڑے سکون کے ساتھ گفتگو کروں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں اگر سوڈان کے اندر میں یہاں بیٹھا ہوں تو سوڈان کا کام چل رہا ہوگا، اور وہی ایمانداری سے، اگر مالی کے اندر ہے الحمدللہ وہ چل رہا ہے، میں کس ملک کی بات بتاؤں، فلسطین کی بات بتاؤں آپ کو، فلسطین الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے بچے ہم سپانسر کر رہے ہیں، آرفن بچے جو ہیں، غزہ کے اندر ہم نے 2006 کے اندر اپنا آفس سٹارٹ کیا، ابھی ہم مسجد اقصیٰ کے اندر کام کر رہے ہیں، واہ ماشاءاللہ، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے، مسجد اقصیٰ کی ساری لائٹنگ جو ہے اچھا وہ مسلم ہینڈ نے مہیا کی ہے، کیا بات ہے، مجھے خود جانے کا آج سے 6 سال پہلے جانے کا موقع ملا، جب ہم تہجد کے ٹائم میں داخل ہوتے تھے تو مسجد اقصیٰ کا جو سین ہے بہت بڑا، 700 تو صرف وہاں زیتون کے درخت ہیں،
تو جنگل محسوس ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا. الحمدللہ آج جائیں گے پوری روشن مسجد, پھر اس کا صحن جو ہے, پھر اس کی جو دیواریں ہیں محلات کی طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں, بہت اونچی اونچی, سب لائٹنگ کا انتظام ہے, اندر لائٹنگ کا انتظام ہے. پھر مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے جو مسجد ہے ساری ہم نے 85 کے اندر وہاں پر لائٹنگ کا انتظام ہوتا. آج مسلمان نے کئی ملین پاؤنڈ لگا کر اب جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شروع کی تھی, وہ اس کو قبۃ الصخرا کہتے ہیں, اس وقت وہاں کام شروع ہو چکا ہے. کیا بات ہے. اسی طرح کسی انڈونیشیا میں جائیں, بنگلہ دیش کے اندر جائیں, افغانستان کے اندر چلے جائیں, اور جو ہے افریقن کنٹریز صومالیہ میں چلے جائیں, جس ملک میں جائیں آپ مسلمان آپ کا استقبال کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے حد شکریہ پیر صاحب, بہت ہی خوبصورت اور نیک کام آپ کر رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور بہت سارے لوگ اس طرح سے آپ سے انسپائرڈ ہیں, اور اس میں اس طرح کے کاموں میں, نوبل کازز میں وہ آپ کے ساتھ شریک ہوں. تو ہماری یہی دعا ہے, اور ایک بار پھر آپ کو بے حد شکریہ ادا کروں گی کہ آپ یہاں بھی تشریف لے کر آئے اور آپ کو ستارہ امتیاز ملا, اس کے لیے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو.